बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्योंकि लाहौर में इस वक्त बड़ा गहमा गहमी चल रही है। इमरान खान साहब का जलसा है जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था और उसके ऊपर लाहौर में वैसे तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये लगू के ना रास्ते रुस्ते बंद करके कंटेनर कंटेनर लगा के थोड़ी सी जो रुकावटें खड़ी की थी, उसने थोड़ी सी एक कह लें कि एक अजीब सी कैफियत पैदा की है। एक दूसरा, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ रात के 10 बजने में कोई 10 नहीं तो 8 मिनट तो पक्के हैं। यहाँ पर सुइयाँ वाली घड़ी है ना, वो डिजिटल नहीं है। अच्छा, तो जो हाँ जी 9:52 हो गए, 8 मिनट पीछे पड़े हुए हैं। ये मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम आ रहा है। तो जलसे का आगाज़ हो चुका है मीनार पाकिस्तान में, और ये जलसा जो इस वक्त हो रहा है, जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा, मुमकिन है किसी हद तक के इमरान खान साहब जो हैं वो अपना खिताब कर चुके हों। और अल्लाह के घर उम्मीद ये रखनी चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि हर तरह से खैर खैरियत रहे, क्योंकि जो CTD है, इंसदाद दहशतगर्दी की जो फोर्स है, उसने जो अलर्ट जारी किए हैं उसके मुताबिक 25 के करीब जो खुदकुश हमलावर हैं ये लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। मुकर्रम खुरासानी, ये इंटरसेप्ट की गई है कॉल, मुकर्रम खुरासानी, इन्होंने अब्दुल वली खान से मुशावरत के बाद प्लान किया है कि एक जो कि पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है, तो वहाँ पर जो पुलिस होगी उसको टारगेट किया जाएगा। पुलिस जब टारगेट होगी, पब्लिक में होगी, तो जाहिर है कि फिर पब्लिक भी उसका निशाना बनती है। इमरान खान साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है अभी तक की इतलात के मुताबिक। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके क्या रवैये रहे हैं पाकिस्तान के दुश्मन कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए इसको, तालिबान के साथ, तालिबान से मुतल्लिक। वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं मैं उनकी ये होशियारी समझता हूँ, उनकी चालाकी समझता हूँ कि उन्होंने तालिबान को, चूँकि वो किसी भी कायदो ज़वाबत में नहीं आते, तो यानी कि वो वाली फोर्स है जो पाकिस्तान के कानून से खुद को बालातर समझती है और है, तो लिहाजा उसको उसके साथ दुश्मनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तालिबान की मोहब्बत में नहीं, उनसे खौफजदा होके कि यार इन्हां नाल नहीं बिगाड़नी, तो उन्होंने ये उनके साथ मामलात अपने अच्छे रखे हुए हैं और उनके साथ इनके ताल्लुकात आइडियल हैं। वो तो इनको निशाना नहीं बनाएंगे। किन को निशाना बनाएंगे? जो इमरान खान साहब को निशाना बना रहे हैं, जिनको इमरान खान साहब ने टारगेट किया हुआ है। IG से लेके, IG पंजाब से लेके CCPO, मतलब सिपाहियों तक, अपने मुंह से वो कहते हैं कि IG से लेके सिपाही तक जिसने हमारे साथ जो कुछ किया है, ज़बरदस्ती की है हमारे साथ, उनको हमने टारगेट कर लिया है, उनको हमने सबक सिखाना है। तो इनको, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त अस्करी विंग है। और इमरान खान साहब ने तो कानूनी एक कहते हैं ना कि वो पोजीशन, खैर वो पहले जब धरने में थे 2014 में, तो जब वो पुलिस को मुखातिब करते थे, मैं IG तुम्हें खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तब तक जो थे हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, तो लिहाजा कोई इसको नोटिस नहीं करता था। तो अब जो है वो चूँकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की राहें इमरान खान साहब से जुदा हैं, तो अब खुद बराह रास्त इनको वो वाली धमकियाँ नहीं दे रहे, तो लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि हमने इनको टारगेट कर लिया, जब ये आएंगे, इनकी गवर्नमेंट आएगी तो भी करेंगे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। बाकी ये हमने इनको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर हमने इनकी वो सारी लगाएंगे सूरत हाल, मतलब ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इनको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो इमरान खान साहब का जो जलसा है उसमें कहने का मकसद ये है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, पुलिस को टारगेट किया जाएगा, पुलिस को इमरान खान साहब भी टारगेट कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो कहते हैं हम पे बड़े जुल्म किए गए और उस जुल्म का जो इंतकाम है वो तालिबान लेंगे। तालिबान की इमरान खान साहब से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान साहब और तालिबान जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख आप कह सकते हैं। उनको एक सियासी उनका फेस है इमरान खान साहब की सूरत, और उनका जो गैर सियासी जो फेस है वो तालिबान की सूरत वो मौजूद है, उनकी मोहब्बतें।
کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کو دفتر بنا کے دیں، ان کو یہ کر کے دیں. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو عمران خان صاحب سے بات کر لیں، وہ ہمارے نمائندے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اوپر اگر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے تو اس کے اوپر قیامت اگر توڑی جائے گی تو پھر وہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو طالبان ہیں، وہ توڑیں گے. ایک تو بات ہوگی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے. پردے کے پیچھے یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری تھی اس کے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں یا جوڈیشری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اندھا دھند سپورٹ کر رہے تھے. اور اس جو سپورٹ کی جو وجہ تھی وہ آج بھی جنرل فیض ہے. اور جنرل فیض جو ہیں وہ کس طرح چیزوں کو مینج کرتے ہیں، کس طرح ان کو چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ وہ مطلب یہ کہ تازہ تازہ وہ اقتدار سے نکلے ہیں یا سروس سے نکلے ہیں، ریزائن کر کے نکلے ہیں. ان کو کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے، کچھ لوگ ان کے بیچ میٹ ہیں، کورس میٹ ہیں، کچھ لوگ ان کے روم میٹس ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ماتحتی میں انہوں نے کام کیا ہے. کچھ لوگوں نے تو براہ راست ان کے ساتھ وہ انکلیشن جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم تگڑم کہتے ہیں اردو میں، وہ تھی. وہ تو خیر خاصے لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو سیدھا سیدھا جو فوجی سٹائل میں چلتے ہیں. اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ پاکستان دنیا بھر کی فوج، پاکستانی دنیا بھر کی فوج کی جو آپس کی بانڈنگ ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہے بیک وقت. خوفناک اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے. کیوں نہیں ٹوٹتی؟ وہ ہر چیز سے اوپر ہو جاتی ہے، وہ دستور سے، قانون سے، ڈسپلن سے اوپر ہو جاتی ہے. بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں، ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ جی کہ وہ جو کمانڈر صاحب تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ فلاں میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. ان کے ایک ماتحت نے کہا، انہوں نے کہا کہ یار میں راتی کر لی اکھاں بند، تم اگر جو ہے وہ یوں کر کے کوئی چور دروازے سے جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، تو تم کاروائی ڈال کے آ جاؤ. قانون کی کتاب میں تم نے پکڑائی نہیں دینی، باقی میں تمہارے ساتھ. تو وہ جناب یہ کہانیاں، فلمیں، یہ ناولز اس طرح کے ہم نے بڑے پڑھے ہیں، بڑے سنے ہیں، اور کچھ تو ہم نے داستانیں بھی سنی ہوئی ہیں. تو وہ ان کے رومیٹ یا اس کے بیچ میٹ کے، نہیں یار تو اکیلا نہیں جائے گا بھائی، ہم تیرے ساتھ جائیں گے. اور وہ مشن مکمل کر کے ذاتی واپس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ وہ بانڈنگ ہے، یہ وہ جڑت ہے جو جوڑ کے رکھتی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سر زندگی کی خوبصورت شامیں بھی کٹھی دیکھی ہوتی ہیں اور موت کو بھی سامنے فیس کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے کی لاشیں بھی اٹھائی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو زخمی ساتھیوں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر بھاگے بھی ہوتے ہیں، دوڑے بھی ہوتے ہیں، جانیں بھی بچائی ہوتی ہیں. یہ بڑی زبردست، بڑی جس کو کہتے ہیں لیتھل بانڈنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ بانڈنگ ہے جو جنرل فیض حمید صاحب کو بچائے ہوئے ایک طرح سے. تو جب اس جو وہ سسٹم سے باہر رہ کے ان کے جو سسٹم کے اندر جو ان کے ماتحتین تھے جو بہت کھل کے کھیل رہے تھے اور ابھی تک کھیل رہے تھے، ڈائریکٹ ان کو رپورٹ کر رہے تھے اور پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ایون کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے، وہ تو نرغے میں آ چکے ہیں اور وہ اچھے خاصے ہیں. ان میں سے وہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، میں بار بار یہ دہرانا نہیں چاہتا کہ کافی سارے آفیسرز ہیں اور بڑے رینک کے آفیسرز بھی ہیں. لیکن وہ لوگ جو براہ راست اس طرح کسی غیر قانونی، غیر نصابی سرگرمی میں فیض حمید صاحب کے ساتھ آخری حد تک نہیں گئے، لیکن ان کی لائلٹی، ان کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، سر وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. تو کسی نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے کچھ جو اہم ترین لوگ ہیں ان کو کہا کہ سر دیکھیں طریقے کے ساتھ کہ آپ اگر کوئی کام ان کے خلاف، کسی کے خلاف کریں گے، کیونکہ جنرل فیض صاحب جب تھے تو ان کے معافی چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے، یہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے، یہ کسی بھی پروفیشن میں ہوتی ہے. تو لیکن وہ ایک لمٹ تک رہے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک لمٹ سے نکل کے خوفناک قسم کی سازش کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں. جنرل فیض حمید صاحب نے ان کے خلاف جو تھی وہ آخری حد تک لمٹ سے باہر نکل کے سازشیں کی، ان کا کیریئر ختم کرنے کی بھی سازشیں کی. تو اب وہ چونکہ سیدھے سادے فوجی نہیں ہوتے، سیدھے سادے افسر وہ تھے،
تو انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ کیا مطلب کیا کرتے رہے ہیں فیض صاحب, سسٹم سے نکل چکے ہیں. فیض حمید صاحب سے استعفیٰ دے دیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ فیض حمید صاحب کیا ہیں اور فیض حمید صاحب کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یار میں ریونج لینے والا آدمی نہیں ہوں, ریونج نہیں لینا چاہیے. سسٹم اگر کوئی پروسیس آف لا اگر چلتا ہے اس کے نرغے میں کوئی آتا ہے تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جنہوں نے جنرل فیض صاحب کے ساتھ بھی سرو کیا ہے, ان کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں پرانی, وہ بانڈنگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس طرح کے جو تعلقات ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کی پرسنالٹی بھی بڑی سٹرانگ تھی, وہ یہ یاریوں نبھاتے تھے, دشمنیاں نبھاتے تھے. تو اس طرح کے جو تڑا کٹن والا آدمی ہوتا ہے نا جی, وہ اس کی دوستیاں اور دشمنیاں بڑی ٹھیک ہوتی ہیں. تو انہوں نے ماحول یہ بنا دیا ہوگا. تو پائن کو وہ جا کے کیا کہتے ہیں, ماحول کیا بنا دیا ہے کہ سر آپ نے ریونج نہیں لینا. سر آپ دیکھیں, آپ اگر یہ ہوا نا, اگر آپ نے ریونج نہ بھی لیا, اگر وہ ویسے ہی نرغے میں آ گئے نا, تو سر وہ یہ لگے گا کہ آپ ریونج لے رہے ہیں, آپ انتقام لے رہے ہیں. وہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا نہیں, حاجی صاحب نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ جو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں. حاجی صاحب تو باجوہ صاحب کی طرف دھیان چلے جاتا ہے. وہ جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے, سادہ آدمی. سر کوئی پتہ نہیں, یہ سادہ لوگوں کو جو توکل بڑی اچھی بات ہے, لیکن توکل سے بڑی کوئی بات نہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن ہم سب دنیا دار ہیں. یہ سسٹم جو ہے یہ ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے, اور سسٹم قانون کو فالو کریں گے تو فالو کیا جائے گا. اگر آپ پروسیس کو شروع ہی نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ ماحول ارد گرد یہ بنا دیا گیا ہے کہ جی کہ اگر آپ نے انیشیٹ کرتے بھی ہیں کوئی پروسیس جو ہے کسی کے خلاف کہ کی ہو رہا, اور وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پیچھے بات دور تک جاتی ہے, فیض صاحب تک آتی ہے, تو وہ ریونج لگے گا. تو وہ اس چکر میں کسی کو آپ نے ضرورت سے زیادہ ڈیفینس موڈ نہیں ہوتا, ڈیفینسنگ موڈ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی مدافعانہ بنا دیا کہ وہ جو ہے وہ مطلب کہیں کہ ایک طرح سے خام خواہ کے گلٹ میں مبتلا کر دیا. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے, فیض صاحب بھنگڑا پائی جا رہے ہیں. فیض صاحب عدلیہ میں اپنے بیٹھے ہوئے جو دوست احباب ہیں ان کو مینج کر رہے ہیں. فیض صاحب جو ہیں وہ اصل کام تو اس وقت یہی کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو جتنی بھی سپورٹ ہے وہ اسی طرف سے ہے. اب جو مینج کرنے والے ہیں وہ تو بڑے طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں مینج. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ اب جس طرح باجوہ صاحب نے بندیال صاحب کا ذکر کیا, اعجاز الاحسن صاحب کا ذکر کیا, منیب اختر صاحب کا ذکر کیا, پھر مظاہر علی اکبر نقوی کا ذکر, اور پھر ان کے ساتھ 2 ججز کا ذکر, اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب کا ذکر, محمد خان بٹی کی مبینہ جو آڈیو ہے ویڈیو ہے بلکہ وہ جو سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اس میں جس طرح کر کے ذکر ہے, تو وہ ایک مارجن مطلب ایک مینج کرنے کی کوشش ہے کہ یار کہ دیکھیں کہ چیزیں تو آپ کے خلاف بھی ہیں. اب اگر آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جنرل فیض صاحب کی کسی کے بھی کہنے کے اوپر یا پرویز الہی صاحب اینڈ کمپنی کے کہنے کے اوپر جو چیزوں کو مینج کریں گے تو پھر تو کم خراب ہوگا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اصل گڑبڑ وہ ہیں. اس وقت جو عمران خان صاحب جو اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں اور خوفزدہ بھی ہیں, ساتھ میں خوفزدہ اتنے ہیں کہ گاڑی کی آپ پوزیشن دیکھیں کہ ان کی گاڑی کو کس لیول کے اوپر بلٹ پروف کیا گیا تھا. پائن خطرہ کس سے ہے, آپ کو کس سے ہے؟ ایک سوال پوچھنے والا ہے, پھر بات ادھر ادھر نہ نکل جائے. پھر جس طرح وہ چکو چڑھا کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, وہ میسج دے رہے ہیں, بیسیکلی وہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے بڑا جان کا خطرہ ہے. کدے کو خطرہ ہے؟ دیکھیں بے نظیر بھٹو تھیں, ان کو طالبان کی طرف سے کھلی دھمکیاں تھیں, خود دیتے تھے وہ. نواز شریف کو طالبان کی طرف سے دھمکیاں تھیں, بلاول کو ابھی تک تازہ دھمکیاں یہ 27 دسمبر کو ان کی والدہ کے برسی کے بعد ملی ہیں. زرداری کو, مولانا فضل الرحمان کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں طالبان کی طرف سے. آپ کے تو طالبان دوست ہیں, پھر یہ چکو چڑھا کے یہ گڈیوں کے یہ کس کو باور کروا رہے ہیں آپ بیسیکلی الزام لگا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے اوپر. ہیری, ڈرٹی ہیری کا نام لیا تھا نا, کون ہے ڈرٹی ہیری؟ پاکستان کی فوج کا یا آئی ایس آئی کا ڈی جی سی ہے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب فساد کے آخری لیول کے اوپر ہیں,
اور اس فساد کے اندر ان کو جو سب سے زیادہ سپورٹ مل رہی ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے مل رہی ہے. میری جو مطلب میں خیر وہ کیا آپ کو اطلاع دوں کیا نہ دوں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ریونج نہیں لینا ریونج نہیں لینا، سر تسی کہو ریونج نہیں لینا ریونج نہیں لینا، اگلے نے منجی ٹھوک جانی اور منجی پاکستان کی ٹھکے گی. یہ پاکستان کے اوپر میرے ایک دوست ہے وہ بتا رہے تھے کہ یار کہ یہ تو ایک طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ ہے. ہم اس کو دستور اور آئین اور قانون کی اینک سے دیکھ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا خرد بین لگا کے دیکھیں، باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اس کے پیچھے بڑی بڑی قوتیں ہیں. بات سادہ نہیں ہے. تو اگر اس سے بچنا ہے تو سر فیض حمید صاحب کو کٹہرے میں لانا ہوگا، یا کم از کم ان کی مشکیں باندھنی پڑے گی. آپ کو مشکیں جو ہوتی ہیں نا وہ باندھنی، ہاتھ پیر بدھنے پڑیں گے. ادروائز آپ اچھے بنتے رہیں، آپ ڈیفینسو بورڈ میں رہیں کہ نہیں وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب کے ریونج لیا جا رہا ہے. سر اپنی ذات کو ڈیلیوٹ کریں، اپنی ذات کو اس کیس سے نکال لیں. آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ آپ نے ریونج لینا ہے نہ آپ نے کوئی انصاف کرنا ہے. آپ نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ آپ کے ادارے کے اندر ایک بندہ سن لگا کے بیٹھا ہے اور ریاست پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں ہے. تو پھر آپ کو آگے بڑھ کے یہ ریونج والے جو ہے نا یہ قصے کہانیاں جو لوگوں نے آپ کے ذہنوں میں ڈال دی، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کس سے مطالبہ کر رہا ہوں، ورنہ تو کام خراب ہو جائے گا. دیکھتے ہیں. باقی اللہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے یہ جلسے میں خیر خیریت رکھے. طالبان نے عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر پاکستان کی پولیس کو نشانہ بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے، پنجاب پولیس کو. دیکھیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.